एपिसोड 298। क्लिनिक पॉश किस्म का था और वहां मरीजों का जमे गफीर नहीं था। मुझे एक रूम में ले जाया गया जहां एक डॉक्टर मुंतजर था। उसने फौरी तौर पर मेरा मुआयना किया, आंख की बोतली में रोशनी डालकर देखी और फिर ब्लड प्रेशर लिया। आखिर में वो बोला, सब ठीक है, ऐसा लग रहा है ये किसी सुन करने वाली दवा के जेर असर है। यार वो तो मैं भी बता सकता हूँ, इसका तोड़ करो। अब्दुल्ला ने कहा, तोड़ तो मैं कर दूं, लेकिन बाज औकात इस किस्म की दवाओं का तोड़ करने से इनके आफ्टर इफेक्ट्स रह जाते हैं। यूं समझ लो कि असर रह जाएगा और वो बाद में मसला करेगा। जिस्म खुद इस मसले को अच्छी तरह हल कर लेता है और फिर दवा के असरात बाकी नहीं रहेंगे। तब क्या करें? इंतजार। इस किस्म की दवा के असरात चंद घंटे से ज्यादा नहीं रहते। कुछ पता है कि दवा इस्तेमाल की कितनी देर हुई है? हमारे पास तो आधे घंटे से है। अब्दुल्ला बोला, गोया मुझे दवा दिए हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे और डेविड ने कहा था 3 घंटे बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। ये होश में है? मेरा ख्याल है, डॉक्टर ने कहा और रूम से चला गया। उसके जाने के बाद अब्दुल्ला ने झुककर मुझे देखा तो मैं बेसाख्ता मुस्कुराया। मेरे होंठ फैल गए। अब्दुल्ला उछल पड़ा। उसने चिल्लाकर डॉक्टर को आवाज दी, रेहान इधर आओ। डॉक्टर बदहवासी में आया। क्या हुआ, खैरियत तो है? ये देखो, इन्होंने मुस्कुराकर दिखाया है। डॉक्टर मेरी तरफ झुका तो मैं फिर मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि डेविड का कहना गलत साबित हुआ था। मैं वक्त से पहले ठीक हो रहा था। डॉक्टर ग्लास में पानी लाया और चम्मच से मेरे मुंह में टपकाया। पानी हलक से उतरते मैं खुद को बेहतर महसूस करने लगा। वो वक्फे वक्फे से पानी डालता रहा। आधा ग्लास पीकर मैंने उसे रोक दिया, बस और नहीं। अब्दुल्ला खुश हो गया। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? बेहतर हूं, मैंने आहिस्ता से कहा। कुछ देर में ठीक हो जाऊंगा, आप पानी लें। डॉक्टर ने बकिया ग्लास में मुझे जबरन पिलाया। जितना पानी पिएंगे इतनी जल्दी ठीक होंगे। दवा के असरात जाहिल करने में गुर्दे अहम किरदार अदा करते हैं और उन्हें फंक्शन के लिए पानी दरकार होता है। मैं देख लेता हूं। अब्दुल्ला ने उससे ग्लास ले लिया और वो चला गया। अब्दुल्ला ने वहीं रखे डिस्पेंसर से पानी निकाला और 10 मिनट बाद मुझे फिर एक गिलास दिया। मजीद 10 मिनट बाद तीसरा गिलास दिया तो मैं वॉशरूम जाने के लिए बेताब हो गया। वहां से फारिग होकर आया तो तकरीबन ठीक था। डॉक्टर ने मेरा फिर मुआयना किया और मजीद पानी पीते रहने का कहकर जाने की इजाजत दे दी। मैं ठीक था, मगर अब्दुल्ला जबरदस्ती सहारा देकर बाहर लाया। वसीम ने अकलमंदी की कि गाड़ी में ही रहा। उसकी अंदर जरूरत नहीं थी। अगर पुलिस किसी तरह पीछे आ भी जाती तो हम बेखबरी में मारे ना जाते। मुझे अपने कदमों पर आता देखकर वो नीचे उतरा और गर्मजोशी से बगलगीर हो गया। अब कैसे हैं आप? करम है अल्लाह का। तुम लोग कैसे हो? कोई मसला तो नहीं हुआ था मेरी गैर मौजूदगी में? नहीं, यहां भी अल्लाह ने करम किया। आए, बाकी बातें रास्ते में होंगी। उसने फ्रंट सीट का दरवाजा खोला। मैं बैठ गया और कुछ देर में अब्दुल्ला भी अंदर से आया तो हम रवाना हो गए। वसीम ने कहा, जब हम पार्क पहुंचे तो आधे घंटे पहले एक अजनबी ने आपके बारे में बताया था कि आप इस पार्क में हैं। आपके पास मोबाइल का भी बताया था। हम कॉल कर रहे थे मगर रिसीव नहीं हो रही थी। हम फौरी रवाना हुए और बर वक्त पहुंचे। बिल्कुल, वरना पुलिस वाले मुझे ले जाते और पता नहीं थाने में मेरे साथ क्या होता। ये पार्टी गुज़िश्ता रात ही तफ्तीश के नाम पर किसी मुबैना मुलजिम को पार कर चुकी थी। हम तो आपके पीछे पागल हो रहे थे। वो देव कामत आपको ले गया था? अब्दुल्ला बोला, हाँ, वो डेविड का खास मोहरा है। दरगाह में होने वाली तबाही में बहुत बड़ा हाथ उसका भी है। जब उसने आपके सर पर अपना बड़ा पिस्तौल रखा और हमसे कहा कि वो सिर्फ लाश को छोड़कर जा सकता है, तो हमारे पास पीछे हटने के सिवा और कोई रास्ता नहीं रहा था। तुम लोग वहां तक कैसे पहुंचे? दरगाह में मौजूद हमारे आदमी ने इत्तला दी थी। वसीम ने कहा तो मैं चौंका। मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया था कि दरगाह में हमारा अपना भी एक आदमी था, वरना मैं उससे राब्ते की कोशिश करता। अब कहाँ है वो? मारा गया। वो मुर्शिद की कोठी में था। जब उन्होंने वहां हमला किया तो वो भी लपेट में आ गया। आई एम सॉरी यार, उस रात वहां 100 से ज्यादा आदमी मरे, उनमें बहुत से मेरे हाथों मारे गए। आप किसी वजह से शामिल हुए होंगे? वसीम ने अंदाजा लगाया। बिल्कुल, जब बात तुम लोगों की जिंदगी पर आई तो मुझे फाजली की बात मानना पड़ी, मैंने कहा और फिर उसको तमाम बात बता दी। फिर डेविड शाह ने यहाँ एक डिवाइस बांधी थी। मैंने कलाई उठाकर दिखाई। ये मल्टीपर्पज डिवाइस थी। अगर मैं उसके रिसीवर के एक खास हद से ज्यादा नजदीक जाता तो मुझे शदीद किस्म का बर्फी झटका लगता और एक हद से दूर जाता तो कड़े में मौजूद साइनाइड मेरे जिस्म में इंजेक्ट हो जाता। साइनाइड? फिर आपको छुटकारा कैसे मिला? ये जरा लंबी और पेचीदा कहानी है। यूं समझ लो कि इसका कहानीकार डेविड शाह था और उसने हमें इस्तेमाल किया। फाजली मारा गया, मुर्शिद का अड्डा तबाह हुआ, उसके तमाम खास आदमी मारे गए। नेज़ वो मुसीबत में फंस गया कि मारे जाने वालों में मतलूब दहशतगर्द भी शामिल है। साथ में उसने मुझ पर एक तरह से एहसान धर दिया। एहसान कैसा? उसने तो आपको मौत के मुंह में झोंक दिया था, इस यकीन के साथ कि मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे सबसे ज्यादा खतरा फाजली से था और डेविड जानता था कि अगर उसे मौका मिला तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। इसलिए डेविड ने डिवाइस का रिसीवर उसके हवाले कर दिया। उसे मालूम था कि वो उसे इस्तेमाल करेगा और मारा जाएगा।
مارا جائے گا؟ عبداللہ بے چینی سے بولا. پر کیسے؟ یار یہ سب میں سب کو ایک ساتھ بتاؤں گا. پہلے یہ بتاؤ کہ میرے جانے کے بعد کیا ہوا تھا. عبداللہ بولا, مجھے اور سفیر کو ہوش آیا تو سب ویسا ہی تھا سوائے آپ کے. آپ غائب تھے. حد تو یہ کہ وہ جاتے ہوئے ٹوٹا ہوا دروازہ تک چوکھٹ میں لگا گئے تھے. وہ مجھے لے جانے کے لیے آئے تھے. رومانہ اور راشد کی ڈیل کیسے ہوئی؟ ڈیوڈ نے براہ راست ہم سے بات کی اور آپ کی زندگی کے بدلے انہیں طلب کیا. تمہیں یقین ہو گیا تھا کہ اگر ان دونوں کو حوالے نہ کیا تو وہ مجھے مار دے گا؟ نہیں, اس نے دھمکی دی تھی کہ صورت میں آپ کو دماغ معاف کرنے والا انجیکشن لگا دے گا. ہمیں اس کی بات پر اعتبار کرنا پڑا. اس کا کہنا تھا کہ صورت میں آپ کو وادی تک لے جانا اور ایزی ہو جائے گا. ڈیوڈ نے اصل میں مرشد کو ذلیل کرنے اور سزا دینے کے لیے ان دونوں کو فاضلی کے حوالے کرنا تھا. وسیم نے سر ہلایا. اس اسٹوری کا کسی حد تک علم ہے. عبداللہ نے اندر کے ایک آدمی سے بات کی. وہ پولیس انویسٹیگیشن میں ہے. میں نے ٹھنڈی سانس لی اور انہیں فاضلی کی شیطانیت سے آگاہ کیا تو وہ بھی دنگ رہ گئے. انسان اس قدر بھی گر سکتا ہے کیا؟ انسان ہی گر سکتا ہے, شیطان تو پہلے ہی گرا ہوا ہوتا ہے. میں نے جواب دیا. روٹ سے میں نے اندازہ لگایا کہ ہم فیض آباد والی کوٹھی کی طرف جا رہے تھے. عبداللہ نے کہا. سمجھ میں نہیں آیا کہ ڈیوڈ نے اچانک آپ کو کیسے چھوڑ دیا. سمجھ میں تو میری بھی نہیں آیا. شاید وہ اس بارے میں پہلے کو فیصلہ کر چکا تھا اور اس نے مجھے صرف اس لیے واپس منگوایا کہ وہ جتانا چاہتا تھا کہ وہ جب چاہے مجھے اپنے قبضے میں کر سکتا ہے. وہ ہر ممکن طریقے سے آپ پر پریشر ڈال رہا ہے کہ آپ اس کے ساتھ جائیں. بس اب یہی ایک مسئلہ رہ گیا ہے. میں نے گہری سانس لی. آپ بھول رہے ہیں, ابھی مرشد بھی موجود ہے. وسیم نے یاد دلایا. اگر وہ اس چکر سے نکل آیا تو آگے کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر وہ طاقت حاصل کر لے گا اور پھر سے ہمارے خلاف میدان میں آ جائے گا. ابھی وہ زخمی سانپ ہے اور بل میں گھسا ہوا ہے. میں نے کہا. مجھے اس قسم کی کوئی خوش فہمی نہیں تھی کہ میں نے رومانہ کو فاصلی سے بچانے کی کوشش کی تھی, اس لیے مرشد کے اندر میرے خلاف دشمنی کا زہر ختم ہو جائے گا. وہ اس قسم کا آدمی ہی نہیں تھا. ہم کوٹھی پہنچے تو پوش میں شاہ جی موجود تھا. اس نے استقبال کیا. شکر ہے جی کہ آپ کی صورت بھی نظر آئی. کیوں, کیا ہماری صورتیں پسند نہیں ہیں؟ سفیر اندر سے برآمد ہوا اور مجھ سے لپٹ گیا. تو پھر بچ کر آ گیا اور سب کا بڑا غرق کر دیا. تجھے مارے بغیر نہیں مروں گا. میں نے اس کی کمر پر مکہ مارا. وہ کراہا. پہلے مرا ہوں, تو مزید مارا ہے. کیوں, کیا ہوا؟ ہوش میں آنے کے بعد سر پر یہ موجود تھا. اس نے سر کے پچھلے حصے میں موجود گومڑ ملاحظے کے لیے پیش کیا. اب تک دکھ رہا ہے. کوئی بات نہیں, تو بھی شہیدوں میں شامل ہو گیا ہے. وسیم, تمہارے آدمی کہاں ہے؟ اسی حویلی میں. انہیں ہٹا لو وہاں سے. پتہ نہیں فاضلی بلف کر رہا تھا یا اس نے سچ مچ کوئی میزائل لگایا ہے. اگر وہ غلطی سے بھی چل گیا نا تو وہ عمارت ملبے کا ڈھیر بن جائے گی. میں آس پاس چیک نہ کرا لوں؟ آپ کو یاد ہے تصویروں میں حویلی کا کون سا حصہ نظر آ رہا تھا؟ میں نے ذہن پر زور ڈالا. شاید عقبی حصہ تھا. ہاں یاد آیا, تمام تصاویر اسی طرف کی تھی اور کچھ ذرا ہٹ کر لی گئی تھی جن میں حویلی کے ساتھ جھیل بھی دکھائی دے رہی تھی. میں چیک کراتا ہوں, تب تک اپنے آدمیوں کو وہاں سے ہٹا دیتا ہوں. وسیم کال کرنے لگا. ہم اندر آئے تو 9 بج گئے تھے, یعنی ڈنر ٹائم تھا. اندر زبیدہ کھانا تیار کر رہی تھی. اس کی خوشبو پورے لانچ میں پھیلی ہوئی تھی. میں نے ناک پر زور دیا. ایسا لگ رہا ہے کہ بریانی بن رہی ہے. صرف بریانی نہیں صاحب. زبیدہ نے کچن سے جھانک کر کہا. آپ کی پسند کی اور بھی چیزیں ہیں. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. تم سب کو ایک بار پھر دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے. آپ فریش ہو کر آ جائیں تو میں کھانا لگا دوں, یا جب آپ کہیں. 1 گھنٹے بعد لگا دینا. میں کہہ کر اوپر آیا. میرے جسم پر فی الحال وہی پاجامہ اور ٹی شرٹ تھی اور میں اس لباس کا عادی نہیں تھا, اس لیے میں سب سے پہلے اوپر آیا. فی الحال زخموں کی وجہ سے نہا نہیں سکتا تھا, اس لیے منہ ہاتھ دھو کر تازہ دم ہوا اور کپڑے چینج کر کے سب سے پہلے حویلی کال کی. میں نے بابا کا موبائل نمبر ملایا تھا. ان سے بات ہوئی, پھر ماں جی سے ہوئی. اتفاق سے شجاع بھائی, بھابھی اور بچوں سمیت آئے ہوئے تھے. ان سے بات ہوئی. پھر میں نے سویرا کا نمبر ملایا, وہ منتظر تھی. اس سے بات ہوئی اور حسب معمول آنسوؤں اور ہنسی کے درمیان ہوئی. مونا, سادی اور بانو سے کل بات کرنے کا کہا تھا. گھر والوں سے بات کر کے میں ہلکا پھلکا ہو کر نیچے آیا. بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ شجاع بھائی مجھ سے کچھ خاص بات کرنا چاہ رہے تھے اور یہ کہ میں انہیں 2 گھنٹے بعد کال کر لوں. میں نے سوچا کہ اس دوران میں ڈنر اور ان لوگوں سے نمٹ لوں. میں نیچے آیا تو نشست گاہ میں سب موجود تھے. ایاز بھی آ رہا ہے. وسیم نے کہا. میں نے اپنے بندے حویلی سے ہٹا دیے ہیں اور کل وہ صبح سے میزائل کی تلاش میں لگ جائیں گے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس میں رسک ہے, بہتر ہے کہ حویلی چھوڑ دو. ٹھیک ہے, اگر کل میزائل نہیں ملا تو ہم حویلی چھوڑ دیں گے. اب بتائیں کہ درگاہ میں ہوا کیا؟ عبداللہ نے بھی یہی سوال کیا. اس سے پہلے یہ بتائیں کہ وہ دیو قامت آپ کو لے کر کہاں گیا تھا؟ کچھ دیر رک جاؤ, ایاز آ جائے تو ساتھ ہی سناتا ہوں. زبیدہ فالسے کا شربت لے آئی تھی. اگرچہ بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا تھا, مگر فالسے کے یخ بستہ شربت نے مزہ دوبالا کر دیا. 10 منٹ بعد ایاز بھی آیا اور گرم جوشی سے بولا. آپ تو لائٹ کی طرح ہو گئے,
چند گھنٹے کے لیے آتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں. صحیح کہا تو نے. ویسے اب ایاز آ گیا, اب آپ سنائیے. وسیم نے یاد دلایا تو میں نے وہاں سے شروع کیا جب مجھے ڈیوڈ کی قید میں ہوش آیا تھا. فاضلی اور ڈیوڈ کے گٹھ جوڑ سے ہم پہلے ہی واقف ہو گئے تھے, اس لیے فاضلی کو وہاں پا کر مجھے تعجب نہیں ہوا. البتہ جب میں نے انہیں ڈاکٹر لنگ اور اس کے ایجاد کردہ نمونے باسو کے بارے میں بتایا تو وہ سب حیران ہوئے. جب داستان ختم ہوئی تو سب چپ تھے. شاید وہ سب بھی اسی ماحول میں پہنچ گئے تھے. اس کیفیت کو زبیدہ نے کھانا لگنے کا اعلان کر کے ختم کیا اور ہم سب ڈائننگ ہال میں آ گئے. سب کے ساتھ ساتھ کھانے سے میں نے بھی انصاف کیا. کھانے کے دوران بھی گفتگو جاری رہی. عبداللہ نے کہا, کیا مرشد رومانہ اور راشد کو معاف کر دے گا؟ ابھی کچھ کہنا مشکل ہے. فی الحال تو وہ خود پھنسا ہوا ہے اور اسے بہت سی باتوں کی وضاحت کرنی ہے. مگر مرشد جیسے لوگ اپنی سرش نہیں بدل سکتے. ممکن ہے وہ بھی پھنسا ہوا ہے تو کچھ نہ کرے, مگر آگے جا کر وہ راشد اور رومانہ کو سزا دے. وہ دونوں اس کے قریبی خون کے رشتے ہیں. وہ اسے زیادہ بہتر جانتے ہیں اور وہ شاید اس سے نمٹ لے, یعنی اپنی جان بچا لے. بہرحال اب وہ ہمارا پرابلم نہیں ہے. یہ تو ہو گئی پالیسی. سفیر نے کہا, اب مرشد کا کیا کرنا ہے؟ میرے خیال میں تو وہ کتے کی دم ہے اور کبھی سیدھا نہیں ہوگا. اگر ہم اس کے عمل کا انتظار کریں تو یہ ہماری حماقت ہوگی. تو کیا کرنا چاہیے تمہارے خیال میں؟ مرشد کا صفایا. سفیر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا. میں نے عبداللہ اور وسیم کی طرف دیکھا تو ان کے چہروں پر تائید لکھی تھی. صرف ایاز خاموشی سے کھانے میں مصروف تھا. وہ ہمارا ایسا ساتھی تھا جو فیصلوں میں شامل ہو نہ ہو عمل میں پوری طرح شامل ہوتا تھا. ایک طرح سے اس نے خود کو ہمارے سپرد کیا ہوا تھا, حالانکہ ہمارے معاملات کا اس سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا. میں نے ہمیشہ کوشش کی تھی کہ میرے ہاتھ سے یا میرے فیصلے سے کسی کی جان نہ جائے. میں نے صرف بہت مجبوری کے عالم میں کسی کی جان لی یا اس کا فیصلہ کیا. مرشد کا معاملہ ایسا تھا کہ اب وہ اتنا بڑا خطرہ نہیں رہا تھا اور ہم نے اسے اس وقت بھی چھوٹ دی تھی جب وہ پوری طرح ہماری جان کا گاہک بنا ہوا تھا. میں ہچکچا رہا تھا. وسیم بولا, آپ سوچ لیں, یہی وقت ہے جب سانپ قابو میں ہے. ایک بار اس کی گردن چھوٹ گئی تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ وہ پھر قابو آئے گا یا نہیں. وہ جانتا ہے کہ اس حملے میں آپ نے اہم کردار ادا کیا ہے. عبداللہ نے بھی کہا, ممکن ہے اس کی دلی دشمنی میں اس حملے کا حساب بھی شامل ہو گیا ہو اور وہ طاقت حاصل کرتے ایک بار پھر ہمارے خلاف صف آرا ہو جائے. یارو, تم تو جانتے ہو میں دشمنی میں آخری حد تک جانے کا قائل نہیں ہوں. مرشد ایسا نہیں سوچتا, وہ کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. سفیر ٹھیک کہہ رہا تھا. میں نے مزید بحث سے گریز کیا. اس پر ہم بعد میں بات کریں گے, میں نے کہا تو سفیر نے کچھ کہنا چاہا مگر وسیم نے بات بدل دی. ایک اچھی خبر اور بھی ہے. مانی نے انکل سے بات کر لی ہے اور شازیہ کا رشتہ مانگا ہے. انکل نے شازیہ سے پوچھ کر ہاں کر دی ہے. میں خوش ہو گیا. یہ تو واقعی اچھی خبر ہے. شادی کب تک ہے؟ مانی کا کہنا ہے جیسے ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں وہ شادی کر لے گا, اس سے پہلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. عبداللہ بولا, اس نے لاہور میں آفس لے کر اسے سیٹ کر لیا ہے اور اپنی ٹیم بھی جمع کر لی ہے. میں نے اسے 20 لاکھ روپے بھیجے ہیں. میں زیادہ بھیجنا چاہ رہا تھا مگر اس نے کہا کہ فی الحال اتنے کافی ہیں. اگر وہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو جلد شادی کر لے. ہمارا مسئلہ حل ہونے کی شرط کیوں لگا رہا ہے؟ اس کا کہنا ہے کہ اس کے بغیر مزہ نہیں آئے گا. اس نے اپنے گھر والوں سے بات کی تھی مگر انہوں نے شازیہ کا رشتہ لے کر جانے سے انکار کر دیا, اس لیے اب وہ خود شادی کر رہا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ ہم ہی اس کی فیملی ہے. وسیم نے وضاحت کی, یہ تو اچھی بات ہے لیکن ضروری نہیں کہ شادی دھوم دھڑکے سے ہو. سادگی سے شادی سب سے اچھی ہوتی ہے. یہ تو کہہ رہا ہے نا, پر آج کل ایسی باتوں کو مانتا کون ہے. کھانے کے بعد زبیدہ نے فرمائش پر سب کے لیے چائے اور کافی بنائی. میں نے کافی کا انتخاب کیا. مجھے مانی کی جرات اور کردار نے متاثر کیا تھا. وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ شازیہ کے ساتھ کیا ہوا تھا اور وہ پھر ماں بننے والی تھی. یہ تو قدرت نے اسے بچا لیا تھا. اس کے باوجود وہ اسے اپنا رہا تھا اور ترس کھا کر نہیں, محبت سے اپنا رہا تھا. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا, ہم اسے جو رقم دے رہے ہیں جب وہ سیٹ ہو جائے گا تو ہم اسے گفٹ کر دیں گے. یعنی ہم اس کے بزنس پارٹنر نہیں ہوں گے؟ سفیر نے پوچھا. بالکل نہیں, مگر وہ خوددار لڑکا ہے, اس لیے ابھی اس سے کچھ مت کہنا, تاکہ اگر اسے مزید رقم کی ضرورت ہو تو وہ بلا جھجک ہم سے لے سکے. آئی ٹی بزنس بھی اب بہت پیسہ مانگنے لگا ہے اور اسے سیٹ ہونے اور بڑے پیمانے پر بزنس کرنے کے لیے مزید رقم کی ضرورت ہوگی. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وسیم نے تائید کی. اس دوران میں 2 گھنٹے ہونے والے تھے, اس لیے وہ اوپر آ گیا. شجا بھائی کا نمبر نہیں تھا, اس لیے بابا کا نمبر ملایا. موبائل شجا بھائی کے پاس تھا کیونکہ بابا اس وقت تک سو جاتے تھے. جی شجا بھائی, آپ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے. شہباز, تم اچھی طرح جانتے ہو کہ مرشد کی درگاہ میں کیا ہوا ہے؟ جی جانتا ہوں. آرمی انٹیلیجنس نے بھی اس سے تفتیش کی ہے کیونکہ درگاہ سے مطلوب دہشت گردوں کی لاشیں بھی ملی ہیں. کیا مرشد کو ملوث قرار دیا جا رہا ہے؟ نہیں, کیونکہ اس نے انہیں اپنا آدمی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے. اس نے الزام لگایا کہ حملہ آوروں کی قیادت تم کرے تھے. اس کے پاس اس الزام کا کوئی ثبوت تو ہوگا؟ نہیں, مگر اس کے الزام میں وزن ہے
کیونکہ وہ ایک بااثر گدی نشین اور سیاستداں ہے۔ تب وہ مجھے عدالت میں کھینچ لے۔ میں نے لاپرواہی سے کہا، وہ تمہارے خلاف رپورٹ کرانا چاہتا ہے۔ تم جانتے ہو ایک بار تمہارے خلاف پھر FIR آ گئی نا تو تمہارے لیے بہت سے مسئلے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ شجا بھائی، میں ان سے نمٹتا آیا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ ڈونٹ بی فولش۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی مسئلہ ہے، مسئلہ تمہارے لیے ہے اور اس حویلی کے لیے ہے۔ تب آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مرشد سے بات کرو اور اس سے کہو بات آگے نہ بڑھائے۔ بات وہ بڑھا رہا ہے، وہ اپنا دفاع کر رہا ہے۔ تم نے دیکھا جب ایک نیل گائے شیروں میں گھر جاتی ہے تو وہ بہادر بنتی ہے، حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ مرشد اسی طرح کی ٹرائی کر رہا ہے، ورنہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ کس پوزیشن میں ہے۔ آپ چاہتے کہ میں اسے یقین دلاؤں کہ میں اب اس کے لیے خطرہ نہیں ہوں؟ سب کی ادھرا معاف ہے، شاید بھائی کا خون بھی بھول جاؤں۔ پولیس اس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے، کیس داخل دفتر ہو چکا ہے، یعنی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ذاتی انتقام لیں؟ شجا بھائی بولے، میں نے اسے کبھی نہیں سوچا، ورنہ مرشد صرف ایک آدمی ہے۔ اگر میں آپ کی بات مان لوں اور مرشد سے صلح کا ڈول ڈال لوں تب بھی کیا ضمانت ہے کہ وہ مان جائے اور بعد میں اپنی بات پر قائم رہے؟ ضمانت کا بندوبست بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے صورتحال تمہارے سامنے رکھ دی ہے۔ سرکاری سطح پر اس کے خلاف کوئی کارروائی بہت مشکل ہے اور وہ مظلوم بن رہا ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ اس سے باس پرس نہیں ہوگی؟ نہیں، کیونکہ حملہ اس پر ہوا ہے اور بیشتر مارے جانے والے لوگ اس کے تھے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا نقطہ نظر سمجھ گیا ہوں اور اب میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کروں گا۔ بس اتنا یاد رکھنا کہ تم جو فیصلہ کرو گے اس کا اثر حویلی اور اس کے ہر فرد پر پڑے گا۔ آئی نو، میں نے کہا اور کچھ دیر مزید رسمی گفتگو کے بعد فون رکھ دیا۔ میں کسی حد تک سمجھ رہا تھا کہ شجاع بھائی کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ وہ اپنے کریئر کے اس حصے میں تھے جہاں انہیں آگے جانا تھا۔ وہ خاصی کم عمری میں کرنل کے رینک تک پہنچ گئے تھے اور بریگیڈیئر کے بعد آرمی میں آگے جانے والے افراد کی صلاحیتوں اور قابلیت کے ساتھ ساتھ ان کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے رشتے تھے۔ ابا جی کا ایک نام اور علاقے میں عزت ہے۔ سغرا آپا کا سسرال جب شمی کا سسرال ہونے والا تھا وہ بھی ذی حیثیت لوگ تھے۔ میری وجہ سے ان سب لوگوں پر کہیں نہ کہیں اثر پڑ رہا تھا، اس لیے شجاع بھائی نے ڈھکے چھپے انداز میں مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ میں اس معاملے کو ختم کر دوں، مرشد سے صلح کر لوں یا پھر… میں سوچتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ مجھے وسیم، سفیر اور عبداللہ کی بات یاد آئی۔ شاید انہوں نے بھی دوسرے لفظوں میں مجھ سے یہی بات کی تھی جو شجاع بھائی نے کی تھی۔ وہ اب اس معاملے کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ قصہ بہت طول کھینچ گیا تھا اور اب سبھی اس کا خاتمہ چاہتے تھے۔ کہانی کتنی دلچسپ اور سنسنی خیز کیوں نہ ہو، بالآخر اسے ختم ہونا پڑتا ہے، تو اب سب یہی چاہتے تھے کہ قصہ ختم کیا جائے، چاہے دشمنی ختم کی جائے یا دشمن کو ختم کر دیا جائے، تاکہ سب ہیپی اینڈ سے لطف اندوز ہوں اور اپنی نارمل لائف میں آ جائیں۔ میں نے ان کو بتایا تھا کہ میں اوپر کال کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کسی نے میرے ساتھ آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کال کے بعد میں اکیلا تھا، مجھے سوچنے اور دوسروں کے رویے جانچنے کا موقع مل رہا تھا۔ سفیر اور مونا کی اپنی لائف تھی، اسی طرح وسیم اور سعدیہ کی بھی اپنی زندگی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ عبداللہ بانوں میں دلچسپی لے رہا ہے، لازمی اس کی بھی خواہش ہوگی کہ وہ جلد از جلد اسے اپنا لے۔ مانی نے یہی کیا تھا، مگر ساتھ ہی حالات کی شرط بھی رکھ دی تھی۔ مجھے سویرا کا خیال آیا، اس کا انتظار بھی طویل ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا تعلق ایک اور خاندان سے تھا، وہ پہلے شاہد بھائی کی بیوی تھی، مگر اب اس سے ہمارا کوئی قانونی رشتہ نہیں تھا کہ وہ حویلی میں رہتی۔ یقیناً بہت سے لوگ اس پر بات کر رہے ہوں گے۔ اس کی بھی یہی خواہش ہوگی کہ میں جلد از جلد دشمنی کے چکر سے جان چھڑا لوں اور اسے اپنا لوں۔ خود میری بھی ہمیشہ سے یہی خواہش رہی تھی کہ میں واپس اپنی نارمل زندگی میں لوٹ جاؤں۔ میں نے کبھی اس لائف کو انجوائے نہیں کیا۔ ہاں، میں نے ہمت نہیں ہاری، حالات اور دشمنوں سے مقابلہ کرتا رہا، نیگیٹو نہیں سوچا اور نہ ہی تقدیر سے گلے شکوے کیے، مگر اندر سے میں ہمیشہ آرزو کرتا رہا کہ کاش کسی دن میں سو کر اٹھوں تو ایسا ہو کہ میں خود کو اپنی سابقہ زندگی میں پاؤں اور یہ سب ایک خواب ہو۔ اب شاید تقدیر نے میری استقامت کا صلہ دینے کا فیصلہ کیا تھا اور میرے دشمن یوں ختم ہو رہے تھے کہ میں حیران تھا۔ اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں تھا، یہ سب اوپر والے کی مہربانی تھی۔ اب مرشد اور ڈیوڈ بچے تھے۔ مرشد کے بارے میں بھائی نے بتا دیا تھا کہ اس کی حالت گھر جانے والے جانور کیسی ہو رہی تھی اور اب وہ زندگی چاہتا تھا۔ البتہ ڈیوڈ پیچھے چھوڑنے پر آمادہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ میں اس کے ساتھ وادی تک جاؤں۔ مجھے 1% بھی شبہ نہیں تھا کہ اس کام کے بعد میں اس کے لیے بیکار ہو جاؤں گا اور عین ممکن ہے وہ مجھے ختم کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ میں نے اسے بہت سے موقعوں پر اتنا زج کیا تھا کہ اگر اسے میری اشد ضرورت نہ ہوتی تو وہ مجھے وہیں ختم کرنے کا سوچتا۔ گویا مجھے جتنا خطرہ مرشد سے تھا اتنا ہی ڈیوڈ سے بھی تھا۔ اچانک موبائل کی بیل بجی تو میں چونکا۔ سویرا کال کری تھی۔ میں نے کال ریسیو کی اور خوشگوار لہجے میں پوچھا، سرکار کو اس وقت کیسے خیال آ گیا؟ وہ آہستہ سے بولی، شہباز، میں نے آپ کی اور شجاع بھائی کی بات سنی ہے۔ میں چونکا، وہ کیسے؟ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے اور میں اتفاق سے اس طرف چلی گئی تھی۔ تو تم نے ان کی باتوں سے کیا نتیجہ نکالا؟ کوئی نتیجہ نہیں نکالا، میں نے صرف ایک بات کہنے کے لیے کال کی ہے۔ میں سنجیدہ ہو گیا۔ کہو۔ آپ جانتے ہیں
سب کی اپنی زندگی ہے اور سب اسے محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں. وہ اپنی زندگی آزادی سے جینا چاہتے ہیں. اتفاق سے میں بھی اس وقت یہی سوچ رہا تھا. لیکن میری زندگی آپ ہے. آپ کے بغیر مجھے اپنی سانس تک ادھوری لگتی ہے. مجھے معلوم ہے سویرا. اس کے باوجود آپ کبھی یہ سوچ کر کوئی فیصلہ مت کریے گا کہ اس کا اثر مجھ پر آئے گا. میرے لیے آپ کی عزت، آپ کا اطمینان دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے. آپ مرشد کے آگے جھک کر صلح نہیں کریں گے. اگر آپ کے نزدیک میری قسم کی کوئی اہمیت ہے تو آپ کو میری قسم ہے. اس کا لہجہ جذباتی ہو گیا. سویرا، اللہ کی قسم میں سوچ رہا تھا کہ اب مجھے مرشد سے جھک کر صلح کرنی پڑے تو میں کر لوں گا. میں اپنے ساتھیوں اور پیاروں کو مزید مشکل میں نہیں ڈال سکتا. میں دوسروں کے لیے کر گزرتا، مگر اس کے بعد شاید ساری عمر خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہتا. تم نے میرے دل پر آنے والا بوجھ اتار دیا ہے. وہ خوش ہو گئی. شہباز، میں یہی چاہتی ہوں. میں جانتی ہوں آپ کو. شجاع بھائی نے آپ سے جس طرح بات کی اس سے مجھے اندازہ ہوگا تھا کہ آپ کیا سوچ رہے ہوں گے. صرف شجاع بھائی نہیں، اب دوسرے بھی یہی چاہتے ہیں. انہوں نے مجھے ذرا مختلف انداز میں یہی بات کہی ہے. میں شاید ان سب کے دباؤ میں آ کر اپنے ضمیر کے خلاف کو فیصلہ کر جاتا، مگر تم نے مجھے اس دباؤ سے آزاد کر دیا کیونکہ تمہارا حق سب سے زیادہ ہے. نہیں، آپ کے ماں باپ کا حق سب سے زیادہ ہے. میں بے ساختہ مسکرا دیا. ان کی تو بات ہی مت کرو. وہ صرف میرے لیے دعا گو ہوتے ہیں اور مجھ پر پورا اعتماد کرتے ہیں. تمہیں پتا ہے بابا نے ایک بار بھی مجھ سے نہیں کہا کہ میں چکر ختم کروں. ایک بار وہ بول گئے تھے تو ماں جی ان سے لڑ گئی تھی. میں چاہتی ہوں کہ آپ پوری آزادی اور پورے اطمینان کے ساتھ فیصلہ کریں. میں ہر صورت اور ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہوں. سویرا، مجھے اس سے بڑھ کر تمہارا ساتھ چاہیے. میں ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہوں. اس نے کہا اور پھر ہائے اللہ کہہ کر کال کاٹ دی. اسے اپنی بات پر شرم آ گئی تھی. میں نے سرشار ہو کر موبائل رکھ دیا. چند منٹ پہلے تک میرے دماغ پر جو بوجھ آ رہا تھا وہ اتر گیا تھا اور میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا. اسی کیفیت میں کب میری آنکھ لگی مجھے پتا نہیں چلا. آنکھ کھلی تو صبح کا وقت تھا اور سورج شاید نکل آیا تھا کیونکہ پردے کے پیچھے سے روشنی جھلک رہی تھی. ویسے کمرے میں اندھیرا تھا. رات کسی وقت کوئی آ کر روشنی بجھا گیا تھا. میں نے موبائل میں وقت دیکھا، 8 بج رہے تھے. میں ضروریات سے فارغ ہو کر باہر آیا تو شاجی نے دروازے پر دستک دی. جناب، ناشتے کا پوچھنے آیا ہوں. باقی سب کہاں ہیں؟ سفیر صاحب تو سو رہے ہیں جی. وسیم صاحب اور عبداللہ صاحب باہر گئے ہیں. تب ناشتہ یہیں لے آؤ. 2 ابلے انڈے ہوں، 4 ٹوسٹ شہد کے ساتھ اور 1 گلاس دودھ. چائے یا کافی؟ وہ اس کے بعد، جب میں کہوں. اس کے جانے کے بعد میں نے مرشد ہاؤس کا نمبر ملایا اور حسب معمول نستعلیق سیکرٹری کے بجائے ایک سریلی آواز والی خاتون نے کال ریسیو کی. مرشد ہاؤس. اس کے انداز سے پتہ چل گیا تھا کہ وہ آپریٹر ہے. ایسا لگ رہا تھا کہ مرشد نے بلاخر ایک ڈھنگ کی فون آپریٹر رکھ لی تھی. وہ کہاں گیا جو پہلے کال ریسیو کرتا تھا؟ مرشد کا سیکرٹری. وہ جا چکے ہیں. آپ کون ہیں اور کس سے بات کرنی ہے؟ وہ محتاط انداز میں بولی. میں شہباز ملک بات کرتا ہوں اور مجھے مرشد سے بات کرنی ہے. ویسے تمہاری آواز زیادہ خوبصورت ہے. کاش کہ مجھے مرشد سے کام نہ ہوتا. تھینک یو سر، 1 منٹ ہولڈ کریں. وہ خوش ہو گئی. مرشد 1 منٹ سے بھی پہلے لائن پر تھا. اس نے آتے ہی تلخ لہجے میں کہا، اب کس لیے فون کیا ہے؟ مرشد، اپنا لہجہ درست کرو. تمہارے ساتھ جو ہوا وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. تم نے فاضلی کے ساتھ مل کر درگاہ پر حملہ کیا. کیا ہوا اس کا؟ اس کا لہجہ الزام دینے والا تھا. میں دنگ رہ گیا. تم کس قسم کے آدمی ہو؟ سب تمہارے سامنے ہوا. میں فاضلی کے ساتھ نہیں ملا تھا بلکہ وہ مجھے جبرن لے کر آیا تھا. میری کلائی کا کڑا تمہارے سامنے تھا جس کا ریسیور فاضلی کی انگوٹھی میں موجود تھا، مگر ڈیوڈ شاہ نے اسے دھوکہ دیا. وہ سمجھ رہا تھا کہ زہر کڑے میں ہے جبکہ زہر انگوٹھی میں تھا، اور جیسے میں اس سے 50 گز دور گیا زہر اس کے جسم میں داخل ہو گیا. اسی وجہ سے تم ذلت سے بچ گئے. میں نے رومانوں کو بچانے کی پوری کوشش کی تھی. تم اصل میں میرا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے. یہ مجھے تسلیم ہے. شاید موقع ملتا تو میں تمہیں جہنم رسید کر دیتا، مگر میں نے وہ سب نہیں کیا جو تم سمجھ رہے ہو. اصل پلان ڈیوڈ کا تھا جس کے تم ایک زمانے میں جوتے چاٹتے تھے. وہ تمہیں تمہاری سرکشی کی سزا دینا چاہتا تھا. اس نے فاصلے سے یہ کام لیا اور پھر اسے ٹھکانے لگا دیا. میرا کردار ایک کٹ پتلی کا سا تھا کیونکہ میری ڈور فاصلی کے ہاتھ میں تھی. بہرحال میں نے تمہیں اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے کال نہیں کی. سنا ہے تم میرے خلاف نئی FIR کروانا چاہتے ہو، یعنی دشمنی کا راؤنڈ نئے سرے سے شروع ہوگا. میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی. اس نے بے چینی سے کہا. ریئلی؟ یا تمہاری کوشش کامیاب نہیں ہوئی؟ شہباز، تم مجھے کمزور مت سمجھو. میں نے دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھا. جب بھی تمہارے خلاف حرکت میں آیا تو یوں آؤں گا جیسے شیر کا شکار کرنے جا رہا ہوں، چاہے شیر کی جگہ آخر میں چوہا نکلے. میں صرف خبردار کر رہا ہوں کہ اب تمہاری طرف سے ذرا بھی دشمنی کا اظہار بات کو وہاں لے جائے گا جہاں اس سے پہلے میں کبھی نہیں گیا، اور نہ میں نے اپنے ساتھیوں کو جانے دیا. میرا خیال ہے تم سمجھ گئے ہوگے کیونکہ تم عقل مند آدمی ہو. تم مجھے قتل کی دھمکی دے رہے ہو. اس نے یوں کہا جیسے چاہ رہا ہوں کہ میں اقرار کر لوں کہ میں واقعی اسے قتل کی دھمکی دے رہا ہوں.
لیکن میں نے ایسی بے وقوفی نہیں کی. یہ کال یقیناً ریکارڈ کی جا رہی ہوگی. اس کے بجائے میں نے چالاکی سے کہا, مرشد, میں کبھی تمہاری سطح پر نہیں آیا. تمہارا بھائی اپنی وجہ سے مرا, لیکن میرے بھائی کا خون تم نے کیا. میری بات سے تم جو چاہے سمجھو. تم سمجھ رہے ہو کہ شاید میں مشکل میں ہوں. میرے سمجھنے یا نہ سمجھنے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی. میں ایک بار پھر خبردار کر رہا ہوں, اب اگر تمہاری طرف سے کوئی قدم اٹھایا گیا تو تمہیں تمہاری زبان میں جواب دیا جائے گا. یہ کہتے ہی میں نے کال کاٹ دی. یہ میری پرانی سم تھی جس سے میں کئی بار مرشد سے بات کر چکا تھا, اور یہ ڈیوڈ شاہ کے علم میں بھی تھی. ہمارا فیصل آباد والا ٹھکانہ ڈیوڈ کے علم میں تھا, مگر وہ واپس جا چکا تھا اور مرشد میں فی الحال دم خم نہیں تھا. پھر وہ اس جگہ سے بھی لا علم تھا, اس لیے میں نے یہیں رہنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کی. ابھی میں ڈیوڈ شاہ کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ موبائل نے بیل دی. اس پر برطانیہ کا کوڈ آ رہا تھا. میں نے کال ریسیو کی تو میرے ذہن میں ایمن کا خیال آیا, مگر وہ ڈیوڈ ثابت ہوا. تو تم اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گئے ہو؟ اس کے لیے میں تمہارا کسی قدر شکر گزار ہوں. نہیں, اس کے لیے تمہیں راجہ عمر دراز کا شکر گزار ہونا چاہیے. اس نے خود ہی مجھ سے رابطہ کیا اور تمہیں چھوڑنے کو کہا. راجہ صاحب نے کہا اور تم نے چھوڑ دیا؟ یہ بات میرے حلق سے نہیں اتر رہی. میرے اور اس کے کچھ معاملات ہیں جن میں ہم ایک دوسرے کو رعایت دیتے رہتے ہیں. کیا تم نے یہی بتانے کے لیے کال کی ہے؟ کچھ دیر پہلے میری مرشد سے بات ہوئی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ دشمنی ختم کرنا چاہتا ہے. تبھی اس نے میرے خلاف رپورٹ کی کوشش کی, لیکن ناکام رہا. میں اس شخص پر 1% بھی اعتبار نہیں کر سکتا. اس بار وہ ضمانت دینے کو تیار ہے. کیسی ضمانت؟ کچھ مخصوص حلقوں کی ضمانت. ڈیوڈ نے مبہم انداز میں کہا. یہ وہ حلقے ہیں جن کی ضمانت کوئی نہیں ٹھکرا سکتا. مجھے شجاع بھائی کی بات یاد آئی. انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ضمانت کا بندوبست بھی ہو سکتا ہے. ڈیوڈ شاہ, تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو, میں مفاہمت پسند آدمی ہوں. میری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ کوئی درمیانی راستہ نکل آئے. اگر مناسب ضمانت ہوئی تو میں تیار ہوں. میں تمہیں جانتا ہوں, اسی لیے تمہارے ساتھ میرا رویہ دوسروں سے بہت مختلف ہوتا ہے. اوکے, میں تمہیں پھر کال کروں گا. معاملات تیزی سے ایک واضح رخ اختیار کر رہے تھے. پہلے صرف میرے اور مرشد کے درمیان معاملات چلتے تھے. کبھی وہ حاوی ہو جاتا تھا اور کبھی میں, مگر اب دوسرے زیادہ ملوث ہو رہے تھے اور ان کی کوشش تھی کہ یہ جنگ ختم کر دی جائے. درگاہ پر حملے کے بعد سیکیورٹی ایجنسیاں بھی میدان میں آ گئی تھی اور مرشد کے لیے بہت سی باتوں کی وضاحت مشکل ہو گئی تھی. اس پر دباؤ آیا تھا اور اسے پہلے جیسا اثر و رسوخ اور سرکاری حلقوں میں مقام حاصل نہیں رہا تھا. شاید اسی وجہ سے وہ جھکنے پر مجبور ہو رہا تھا. اگر مجھے ٹھوس ضمانت مل جاتی کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوگا اور نہ ہی مرشد کی طرف سے ہمیں تنگ کیا جائے گا, تو میں صلح کے لیے تیار تھا. ایسا حل نکل آتا جس میں کسی کو اپنی ناک نیچی نہ کرنی پڑتی تو وہی سب سے بہتر تھا.